बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम अपने मेहमानों का शुक्रगुज़ार हैं कि जो लास्ट वीक खैमा सादात जगीर अली अकबर बरी इमाम नूरपुर शाम में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस मुनअक़िद की गई, जिसमें तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। ख़ुसूसन मशहूर मरूफ हस्ती मुफ्ती हारून रशीद साहब बालाकोटी और मुफ्ती जलाली साहब, जो मेरे साथ मेंबर एतलाल कमेटी भी हैं, उन्होंने शिरकत की। और क्रिश्चियन की तरफ से जो है वो अपना मौलाना फजल रहमान साहब के ग्रुप की 3 मरतबा MNA रह चुकी हैं, मैडम आसिया नासिर, और मुस्लिम लीग नून की MNA रह चुकी हैं मैडम सुरैया असगर, जो घुटनों के दर्द के बावजूद जो हैं वो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और भट्टी साहब हैं, हमारे आसफ भाई साहब हैं, और जितने भी मजहबी रहनुमा, सैयद नवाज़ शरीफ शाह साहब, इन्होंने जिन जिन लोगों ने शिरकत की, हम शुक्रगुज़ार हैं। हमारे औकाफ मैनेजर जो हैं इलाउद्दीन साहब की भी। और मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत को इकट्ठा करने के लिए यहाँ से खैमा सादात से बहुत अच्छा मैसेज गया है। और इस तरीके से कॉन्फ्रेंस से हम मुनअक़िद जो है वो अपना इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मुझे यकीन है कि हमारा मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। और आप इसे आखिर तक वीडियो को देखिएगा, लाइक भी करिएगा। और साथ ही हमने ये खुल के बातें की हैं ताकि हम देखते हैं कि किस तरीके कहाँ पे हम इंसानियत एक प्लेटफार्म पे आ सकती हैं। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। तो ख़ुसूसन मैं शुक्रगुज़ार हूँ सैयद मुस्तफ़ा हैदर का, जिन्होंने इस का महफ़िल का इनाकाद किया, और सैयद वाजिद हुसैन नकवी की, जिसने बहुत मेहनत की इस कॉन्फ्रेंस को कामयाबी तक पहुँचाने के लिए, और तवक्को से ज़्यादा इन्होंने मेहनत करके इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया। सज्जाद हुसैन नकवी, खतीब बरी इमाम, इस्लामाबाद। हम पाकिस्तान में सिर्फ 76 सालों से नहीं, बल्कि इससे पहले भी हज़ारों साल से हम सब इकट्ठे रहते चले आए हैं। चाहे हमारा ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से है, सिख मज़हब से है, बहाई है, पारसी हैं, या मसीही हैं, मुसलमान हैं, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ है, हम इकट्ठे रहते आए हैं। तो अब आकर ऐसा क्या हो गया कि हमें एक दफ़ा फिर ज़रूरत पड़ी है कि हम इस अकड़ को जो है वो फ़रोग़ दें और दोबारा हम एक दूसरे से मिलना शुरू करें। शायद उसकी वजह यही थी कि हमने आपस में मिलना छोड़ दिया था, और शायद इसकी वजह यही थी कि हमें बहुत सारी दूरियां जो है वो पड़ गई थी। तो एक हमेशा मैं बात कहती हूँ कि पाकिस्तान फ़िरकों और तबकों में बटा होगा तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। हम उसी वक्त पाकिस्तान तरक्की कर सकता है जब तमाम मज़ाहिब, तमाम सूबों के, तमाम नसानियत से ताल्लुक़ रखने वाले या तमाम फ़िरकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो हम आवाज़ होकर पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए और तरक्की के लिए इकट्ठे हों। तो यही हमारा पैगाम है जो हम आम कर रहे हैं। और एक नशिस्त में मेरे भाई से हमारी बड़ी अच्छी रफ़ाकत रही, और उसी को लेकर इन्होंने हमें दावत दी और हमने ज़रूर कबूल की कि हम ज़रूर जाना चाहते हैं कि हम भी आपकी इस खिदमत में शामिल हों और इस अमन के, मोहब्बत के, भाईचारे के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का बाइस बन सके। क्योंकि हम सब के मज़ाहिब जो हैं उनका जो बुनियादी कलीदी आप कह सकते हैं कि जो तालीम है वो मोहब्बत ही है, वो जो इंसानियत की खिदमत है। और हम ये एक बात, आज भी हम एक जगह पे थे तो वहाँ यही बात हो रही थी कि जो कि ह्यूमन राइट्स हैं, ये मेरे ख्याल में ये पैगंबरों की मिनिस्ट्री या पैगंबर जो हैं ये उनका काम इंसानियत की फलाह और बहबूद और काबिल होना। और आप सब बहुत अजीम है, मैं यकीनन आप सबको राज तहसीन पेश करती हूँ कि जो उस पैगाम को जो हमारे अम्बिया इकराम ने, जो हमारे पैगंबरों ने, जो उल्मा ने दिया, उसको आप आगे लेकर जा रहे हो। तो मेरे साथ मेरी बहन सोया असगर है, मैं चाहूँगी कि वो भी थोड़ी सी इस पे जो है वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोहतरम काबिल एहतराम हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मेरी बहन नासिर ने बताया, उनसे पहले मुलाकात की, आज मैंने जिक्र किया कि एक नशिस्त आप लोगों के साथ हुई थी और दावत दी। जैसे कि उन्होंने बताया कि हम 2-2.5 साल से ये कैंपेन कर रहे हैं। ये मैं समझती हूँ कि एक कार खैर कर रहे हैं हम,
اور ہماری یہی کوشش ہے کہ اس کار خیر میں جتنا حصہ اپنا ڈال سکیں. میں جو میرا مقصد تھا اس جو کمپین میں شامل ہونے کا، مذہبی آہنگ کی اور ایک مل بیٹھ کے بات کرنے کا، سننے کی، ایک دوسرے کو بیٹھ کے سننے کی، صرف یہ تھی کہ ہمارے ہاں اتنا تعصب، اتنی نفرت کا ماحول جو پیدا ہو گیا ہے نا، کہ ہم ایک دوسرے کو سننا کیا دیکھنا بھی پسند وہ اوک رہنا کی وہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. اور میرے خیال میں ہماری یہ جو ہم نے ریسرچ جتنی بھی نشستیں کی ہیں اس میں یہی بات سمجھ آئی ہے کہ ہم نے مذہبی طور پہ تو ہم شاید برداشت نہیں، ہم تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ماں کے پیٹ کے پلے بھی شاید ایک دوسرے کو برداشت نہیں اب کر رہے. ہم اس نہج پہ پہنچ گئے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ اپنے مذہب سے دوری ہے. کیونکہ ہم جنہوں نے، میں بصد احترام بہت، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہی ہوں کہ میں اس نشست کا حصہ بنی ہوں اور یہ میرے لیے بڑی قابل احترام ہے بہت. لیکن یہاں ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے ہم شاید اس کی درستگی بھی نہیں کر سکتے. ہم نے مذہب کو اپنے لیے استعمال کیا ہے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے اور اس کے لیے صرف اپنا ہی فائدہ سوچا ہے. ہم نے دین کے لیے جو کام، جو اپنی کوشش جو ڈالنے، حصہ ڈالنے، اس کو جس طرح ہم سامنے دنیا کے سامنے لا کے دین. حالانکہ اسلام مذہب، میں نہیں سمجھتی کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو آخری خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بڑا کوئی درس چارٹر آف ہیومینٹی کوئی ہے. ہر چیز، حقوق، ابھی ہیومن رائٹ جتنے کمیشنز آپ دیکھ لیں یا جتنے انٹرنیشنل آپ کو ایڈریس کیے جاتے ہیں، اس چارٹر سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. تو کوئی بھی مذہب شدت پسندی، نفرت یا اس طرح کا درس نہیں دیتا. لیکن یہی بدقسمتی ہمارے ساتھ ہے کہ وجود، اس ملک کے وجود سے لے کے تب سے ہی شاید یہ شروع ہو گیا تھا کہ اس میں نفرت کا بیج بونا ہے اور اتنا طاقتور درخت اس کو بنا دینا ہے کہ اس کی چھاؤں میں پھر جو لپیٹ میں آئے گا وہ ہے. اس کی شدت اب زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے شاید ضرورت بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہے. تو ہماری بھی کوشش یہی ہے اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ جس طرح کی یہ نشست آج ہوئی ہے یہ مزید رہے گی اور یہ پیغام دور تک جائے گا کہ ہم نے تعصب اور نفرت کی اینک کو اتار کے اس کو اب دور کرنا ہے. اور اب ہم نے واقعہ ہی وقت ہے کہ ہم اس ملک کے لیے وقت سوچیں اور اپنا حصہ ڈالیں. کیونکہ شاید 76 سال ہو گئے ہیں ہمیں یہی جنگ لڑتے ہوئے کہ میرا تیرا اور یہ بانٹ. اب بانٹنا نہیں ہے، اب اکٹھے کرنے والا ٹائم ہے. تو میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں اور بہت بہت مہربانی کروں. بہت شکریہ. اور کوئی بات ایسا نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ ایک سے بس میں اپنی بہنوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور بڑا اچھا میسج جو ہے نا جی وہ انہوں نے دیا ہے اور جس طرز پہ یہ کام کر رہی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے. بس میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، اس وقت یہ جو ہماری فلسطین کے اندر اسرائیل کی جنگ ہے، یہ اتنا بڑا پیغام انہوں نے دے دیا ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا جی وہ دیگر کسی سوچ کی طرف اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. پیغام انہوں نے جو دیا ہے وہ عیسائی برادری کے لیے بھی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور یہ در حقیقت جو ہے نا جی اس میں یہود نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جنگ ہماری بھی نہیں، نہ یہ عیسائی کی جنگ ہے، نہ مسلمان کی جنگ ہے، نہ یہودی کی جنگ ہے. اصل میں جو دنیا کے اندر انارکی پھیلانے والی قوتیں ہیں وہ انسان ہیں، وہ اس کو طے و بالا کر رہے ہیں. لہٰذا ساری دنیا کے انسان وہ اس کو سمجھیں کہ اگر اس وقت میں جو ہے نا جی وہ نہ سوچا، نہ مل کر بیٹھے
نہ اس میں کام کیا تو پھر جو ہے نا یہ پوری دنیا کے اندر یہ آگ ایسی پھیلے گی کہ پھر کسی سے وہ ختم نہیں ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے کوئی بھی ہو, ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے, کوئی بھی ہو. دیکھیں ان کا موقف سامنے یہ آیا کہ اس مظلوم کو اٹھانا ہے, محروم کو اٹھانا ہے, ان طبقات کو اٹھانا ہے جن کے حقوق پورے ہونے کے باوجود ان کو ایک زیرو کے برابر بھی وہ ان کے کا انہونی ہو رہے. ہر بستی میں, ہر علاقے میں, ہر ملک میں, ہر قوم میں, ہر برادری کے اندر جو ہے نا جی یہ جو بیماری سرایت کر رہی ہے کہ پسے ہوئوں کو اور پیسو اور تباہ کرو اور برباد کرو. تو یہ ہوگا تب جو ہے نا جی جب ہم 8 سے 10 سے 50 اور 50 سے 100 اور پورے پیغام کو پھیلائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ جو اسرائیل کی جنگ ہے یہ بھی پیغام ہے ہمارے لیے, اور ان حضرات کا, ہماری بہنوں کا جو پیغام ہے وہ انتہائی اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے. ہم خوش آمدید بھی کرتے ہیں, اور اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھانے کے لیے میری کوشش ہوگی, میری درخواست ہوگی کہ ایسی ترتیب, ایسے حلقے قائم کیے جائیں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے نا یہ آگے بڑھے. مولانا صاحب, میں ایک آخری 2 الفاظ آیا فلسطین کا. میں بحیثیت مسیح ہوتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اور ہم اس جو جنگ ہے جس میں بے گناہ عورتیں, بچے جو مارے جا رہے ہیں, ابھی وہ بچے بھی جو پیدا ہی نہیں ہوئے, اس دنیا میں آنکھ نہیں کھولی, تو ہمارے دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتے ہیں. اور جنگ جب بھی کہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ بچوں اور خواتین کو متاثر کرتی ہے, اس لیے ہم کبھی جنگ کے حامی نہیں ہیں. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمیں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, اور جہاں کہیں بھی بے گناہ لوگوں کا قتل ہو رہا ہے تو ہمیں ضرور اپنی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. میں نے اس نشست میں بھی کہا یہاں بھی کہ فلسطین میں ایک بہت بڑی تعداد مسیحوں کی ہے جو فلسطینی ہے, اور جو فلسطینی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر اس جنگ اور جہاد کا حصہ ہیں, جو کہ وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. شاید ہم بہت دفعہ ہم اس چیز کو ریئلائز یا اس چیز کا ادارک نہیں ہمیں ہوتا. تو ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں اس بات میں, ہم بھی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ایک بڑی تعداد مسیحوں کی اپنے گھروں سے نکلی ہے اس جنگ کے خلاف کہ اس کو روکا جائے. اور آپ کی بات بڑے کرتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جو الہی جو ہے آسمانی کتب کے ماننے والے ہیں, الہی کتب کے ماننے والے ہیں, ابراہمک مذہب ہم سب کا جڑ ایک ہی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, اور میں نے اپنی جو جماعت ہے, میری تربیت جمعیت سے ہوئی ہے, کہ جو لادین دنیا کی قوتیں ہیں اصل میں وہ دیندار قوتوں کو لڑانا چاہتی ہیں. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کون لڑانا چاہتا ہے, وہ قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ دیندار لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں, اور وہ کسی نہ کسی طرح سے اس جنگ کو ایندھن مہیا کر رہے ہیں تاکہ یہ جنگ جو ہے وہ رہے. لیکن میری آپ تمام جو میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں, خاص طور پر میرے لیے بہت ہی محترم ہے علماء حضرات, چاہے وہ امام ہیں, علماء ہیں, پاسٹر ہیں, کسی بھی منبر پر کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے. میں آپ سب سے ایک گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اب ہم ایک لفظ ہے وہ ہے کافر, اس کو استعمال کرنا بند کر دیں خدا کے لیے, کیونکہ ایک لفظ کی وجہ سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. اور لا علمی میں ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کسی کے دین کو یا کسی کی جو عقیدہ ہے اس کو ہم کس طرح سے کافر کہہ سکتے ہیں. ایک جو فوب ہے ہمارا, اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کسی چیز کو نہیں مانتے, لیکن میرا یہ نہیں ماننا کہ کوئی بھی انسان ایسا ہو سکتا ہے جو کسی چیز کو نہ مانے یا عقیدہ ہو. ہر انسان کا کہیں نہ کہیں کسی پر کسی چیز پر عقیدہ ضرور ہے. تو کیونکہ اس لفظ کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں خاص کر کے بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. انشاءاللہ میڈم کی بس بات بہت اچھے ماشاءاللہ سے پیغامات گئے یہاں سے, اور یہاں پہ یقیناً امن کے لیے اور ہم دعا گو ہیں. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, میڈم گواہی دیں گی کہ وہاں پہ بھی میں نے ورکشاپ میں بھی یہ بات کی تھی, اور فیصل مسجد کے مرکزی خطیب جو تھے انہوں نے ہماری تائید بھی کی تھی کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا. اسلام کا معنی بھی یہی ہے, امن سے اسلام نکلا ہے. امن, اور بالکل اگر ہندی لفظ دیکھا جائے تو شانتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. امن, شانتی, بھائی چارہ, یہی ایک چیز ہے. اور ہماری اس ورکشاپ کا مدعا بھی یہی تھا کہ مسائل کو جانچا جائے, اس کی جڑ تک پہنچا جائے, پھر اس کے حل کی طرف جایا جائے. کلیشن کوف یا گولی یا مارنا لڑنا یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. انشاءاللہ ہم
پوری امید رکھتے ہیں کہ اس چھوٹی سی محفل سے یہ جو آج چند الفاظوں کا ہم نے چناؤ کیا اور آپس میں محبتیں بانٹی ہیں، یہ انشاءاللہ باہر جا کے بھی مسجد اور محراب میں بھی، میں نے میڈم کے آنے سے پہلے بھی بات یہ کی ہے اور بالکل تائید ہے اس چیز کی، جو یہاں پہ ہماری گفتگو ہے یہ انشاءاللہ اپنے اپنے مراکز میں بھی جا کے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اب بس جلالی صاحب نے جانا بھی ہے، ذرا جلدی۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين۔ یا اللہ آج کی اس مبارک مجلس کو مبارک فرما، یا اللہ جو باتیں ہم نے کی ہیں میرے رب سے اپنے دربار میں قبول فرما، یا اللہ ہمیں آپس میں شکر و شکر فرما، یا اللہ تو نے ہمیں ایک نعمت کی شکل میں پاکستان عطا فرمایا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے کی، اسے پروان چڑھانے کی، اس میں بسنے والوں سے پیار محبت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو جتنے بھی حضرات اس وقت بیٹھے ہیں، ہمارے عیسائی برادری کے حضرات ہیں، علماء ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جتنے رفقا تشریف فرما ہیں، آج کی اس حاضری کو قبول فرما، اتحاد و اتفاق کے لیے آج کی اس چھوٹی سی مجلس کو ذریعہ کے طور پہ قبول فرما کر پوری دنیا کے لیے یا اللہ اتحاد و اتفاق کا سبب بننے کی توفیق نصیب فرما، آمین الحمدللہ رب العالمین۔ لنگر کا اہتمام ہے تو لنگر یہاں پہ